बिस्मिल्लाह शार काम मा हमदिही अब्दउ फ़ी कलाम सुम्मा सलातु वस्सलामु सरमदा अला नबिय्यिन क़द अताना बिल हुदा व अला आलिहि व सहबिहिल किराम अला ममर्रिद दहरि वल आवाम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तग़तसिलू व इन कुंतुम मरज़ा अव अला सफ़रिन अव जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति अव लामस्तुमुन निसा फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम इन्नल्लाह काना अफ़ुव्वन गफ़ूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तौफ़ीक़ तयसीर से हम सूरत निसा के छठे रुकू तक मुताला मुकम्मल कर चुके थे। आज सातवें रुकू से आगे पढ़ते हैं। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब ना आओ जब तुम हालत नशा में हो, हत्ता तालमू मा तक़ुलून, यहाँ तक कि तुम जानने लगो जो कुछ तुम कह रहे हो, यहाँ तक कि तुम्हें इल्म हो उसका जो तुम कह रहे हो। वला जुनुबन, और न हालत जनाबत में, इल्ला आबिरी सबीलिन, सिवाय इसके कि तुम राह चलते मुसाफिर हो, उबूर करने वाले हो रास्ते के, हत्ता तख्तसिलू, यहाँ तक कि खूब गुस्ल कर लो। व इन कुंतुम मर्ज़ा, अगर तुम हालत मर्ज़ में हो, अव अला सफ़रिन, या हालत सफ़र में हो, अव जा अहदुम मिनकुम मिनल गाइत, या तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत से फारिग़ होकर आया हो, अव लामस्तुमुन निसा, या तुमने सोहबत की हो औरतों से, फलम तजिदू मान, फिर तुम पानी न पाओ, फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, तो फिर कस्त करना है पाक मिट्टी का, फमसहू बिवुजूहिकुम, उससे अपने चेहरों पर मसा करो, वअयदीकुम, और अपने हाथों पर, इन्नल्लाह काना अफ़ुव्वन गफ़ूरा, बिलाशुबा अल्लाह सुब्हानहु व तआला बहुत माफ़ करने वाले बड़े बख्शने वाले हैं। दो अहकामात दिए गए। सबसे पहला हुक्म तो एक आर्जी हुक्म है जो शराब की कतई हुर्मत से पहले नाजिल किया गया था, और ये बतलाया गया कि अगर कोई शख्स हालत नशा में है तो उसके लिए ये जायज़ नहीं कि वो नमाज अदा करे यहाँ तक कि उसका नशा उतर जाए, और नशा उतरने की अलामत यह है कि जो कुछ वो कह रहा है उसे समझ सके। यह आर्जी हुक्म था। बाद में जब शराब को कतन हराम कर दिया गया तो फिर ये बात वाज़े हो गई कि सिर्फ नमाज की हालत ही में नहीं बल्कि आम हालात में भी इस खबीस मशरूब को, इस बुरे मशरूब को हाथ लगाना जायज़ नहीं है। उसके बाद ये बताया गया कि अगर तुम में से कोई हालत जनाबत में हो, हालत जनाबत से मुराद है बड़ी नापाकी। एक है छोटी नापाकी यानी बेवुज़ू होना, इसे हदस असग़र कहते हैं। एक है बड़ी नापाकी यानी जब इंसान को गुस्ल वाजिब हो जाए तो इसे कहते हैं हदस अकबर। तो जो हालत जनाबत को भी इसी से ताबीर करते हैं। तो फरमाया कि कोई हालत जनाबत में हो और वो राह चलता मुसाफिर हो। आम तौर पर मुसाफिर को पानी का दस्तयाब होना और गुस्ल की सहूलत का दस्तयाब होना मुश्किल होता था, इसलिए ज़िक्र कर दिया गया। वरना अगर कोई शख्स हालत इक़ामत में है यानी मुकीम है और उस वक्त भी उसको अगर पानी दस्तयाब नहीं है तब भी उसके लिए वो रुख्सत है जो आगे बयान हो रही है। और वो रुख्सत क्या है कि जब पानी न मिले तुम्हें तो तुम तयम्मुम कर सकते हो। लफ्ज़ तयम्मुम का मतलब है कस्त करना, इरादा करना। और किसका इरादा किया जाएगा? पाक मिट्टी का, सईदन तय्यबा, पाक मिट्टी का। वज़ू जिस तरह किया जाता है वो सिखाया गया, गुस्ल किस तरह किया जाता है वो सिखाया गया। उसे सीखना चाहिए हमें अहकामात के साथ, किसके फ़राइज़ क्या हैं, इसके सुनन आदाब क्या हैं। अगर किसी जगह पानी दस्तयाब नहीं है इसका मतलब क्या है? एक तो ये मतलब है जो लोगों ने आम तौर पर ये समझ लिया कि किसी भी सबब से पानी अगर नलके में नहीं आ रहा, तो ये मतलब नहीं है इसका, बल्कि ये है कि शरन आपको रुख्सत हासिल हो। शरन रुख्सत कब हासिल होती है? या तो ये दस्तयाब न होने का मतलब ये है कि आस पास कहीं भी दस्तयाब नहीं, यहाँ तक कि अगर अब पानी दस्तयाब करने की कोशिश करूँगा तो नमाज का वक्त निकल जाएगा। यह है पानी का ना होना। वरना ये मतलब नहीं है कि नीचे वाले टैंक में है और उससे ऊपर वाले टैंक में नहीं चढ़ाया तो अब जो है वो नलके में नहीं आ रहा है इसलिए तयम्मुम कर सकते हैं। ये तसाहुल है, इसमें इसको शरन सहूलत हासिल नहीं है, इसने खुद सहूलत अपनी इख्तियार कर ली जो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है।
اسی طرح سے پانی دستیاب تو ہے مگر اتنا تھوڑا سا ہے کہ صرف اس کو کھانے اور پینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس سے وضو یا غسل کیا جائے گا تو پھر مشقت میں آ جائے گا آدمی، اور پینے کے لیے پانی دستیاب نہیں رہے گا۔ اسی طرح ایک صورت یہ ہے کہ پانی تو دستیاب ہے مگر ڈاکٹر نے کہا کہ استعمال نہیں کر سکتے، اگر آپ استعمال کریں گے یا تو اتنا ٹھنڈا پانی ہے کہ اس سے موت واقع ہو جانے یا مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، یا یہ کہ کوئی زخم ایسا ہے جس کی وجہ سے، یا کوئی بیماری ایسی ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے یعنی پانی استعمال کرنے سے منع کیا ہے، تو ایسے شخص کے لیے یہ سہولت ہو جاتی ہے کہ وہ تیمم کر لے۔ اب تیمم کرنے والا اس کو کیا کرنا ہے یہ بتایا گیا، فرمایا کہ اچھا، اور یہ بات بھی کہ اوجا احد منکم من الغائط، کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یعنی حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، یہ معلوم ہوا کہ تیمم دونوں کا قائم مقام ہے، حدث اکبر کے لیے بھی اور حدث اصغر کے لیے بھی۔ اور ایک واقعہ بھی پیش آیا، سیرت کی کتابوں میں نقل ہوا کہ ایک صاحب سفر پر تھے اور ان کو دوران سفر حاجت پیش، دوران سفر جو ہے وہ جنابت کا حالت پیش آ گئی، تو انہوں نے قیاس کیا اپنے طور پر، اور جس طرح تیمم کر کر وضو کے لیے قائم مقام کے طور پر تیمم کیا جاتا ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو مٹی پر لوٹ پوٹ کرنا شروع کر دیا اور سمجھے کہ شاید اس سے غسل کا تیمم ہو جائے گا۔ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ ایسا واقعہ پیش آیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے تو یہی کافی تھا۔ پھر آپ نے 2 ضربیں لگا کر دکھائیں، یعنی 2 ضربیں جو تیمم کی 2 ضربیں ہیں، سنت سے واقع واضح ہوتا ہے کہ 2 ضربوں کے ذریعے تیمم کیا جاتا ہے۔ بتایا گیا کہ غسل کے لیے بھی کفایت کرے گا وہی تیمم جو تم وضو کے لیے کرتے ہو، یعنی اس کا قائم مقام بھی وہی ہے۔ تو پانی نہ پاؤ تو کیا کرو، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی کا قصد کرو۔ اس میں پہلی بات تو یہی ہو گئی کہ نیت انسان کی کہ یہ جو مٹی پر ہاتھ مار رہا ہے وہ کس کام کے لیے ہے، یعنی وہ یہ پاکی اختیار کرنے کے لیے۔ دوسرا علماء نے یہ بھی لکھا کہ اس میں نیت بڑی اہم ہے، جس نیت سے تیمم کیا جائے گا اس سے ادنا چیزیں تو اس نیت سے کی جا سکتی ہیں، اس سے اعلیٰ نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ نیت کرے تیمم میں کہ میں تیمم کرتا ہوں اس کے بعد میں قرآن حکیم پڑھوں گا، تو قرآن حکیم تو پڑھ سکتا ہے، فرض نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں، فرض نماز کی نیت سے تیمم کر لے اور اس کے بعد پھر نفل بھی پڑھ لے اور قرات بھی کر لے قرآن حکیم کی، تو جائز ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تیمم میں نیت جس کام کی جائے گی وہی اس کے لیے کفایت کرے گا۔ تو فرمایا کہ پاک مٹی کا قصد کرو، فمسحوا بوجوہکم، اور پھر یہ ضرب لگانے کے بعد، مٹی پر ہاتھ مارنے کے بعد، اور مٹی کیا ہے یہ بھی بتایا گیا، اور یعنی ہر وہ شے جو مٹی کے جنس سے ہے، مٹی کے قبیل سے ہے۔ اور وہ کیا ہوتی ہے، فقہ نے فرمایا کہ 2 علامات ہیں اس کی، ایک یہ کہ جلانے سے وہ راک نہ ہوتی ہو، اور ایک یہ کہ پگھلانے سے پگھلتی نہ ہو۔ لکڑی ہے، آپ اسے جلائیں گے تو راک ہو جائے گی، اور لوہا ہے آپ اسے پگھلائیں گے تو وہ پگھل جائے گا، تو یہ چیز اس سے تیمم نہیں ہو سکتا۔ ایسی کوئی چیز ہو تو اس پر گرد کا ہونا شرط ہے، اور باقی جو چیزیں اس کے علاوہ ہیں، یعنی ان 2 شرائط سے ہٹ کر ہوتی ہیں، یہ 2 چیزیں 2 صفات اس میں نہ پائی جائیں تو وہ اپنی ذات میں مٹی کے حکم میں۔ مثال کے طور پر پتھر ہے، آپ جتنا اسے جلائیں تو وہ پگھلتا نہیں ہے اور راکھ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے مٹی سے جو اینٹ بنائی جاتی ہے، مٹی کے جو برتن بنائے جاتے ہیں، پھر اس پر یہ شرط نہیں ہے کہ گرد بھی ہو، اس پر گرد کا ہونا، مٹی کا پایا جانا یہ شرط نہیں ہے۔ تو صاف پتھر بھی ہو مگر پتھر سامنے دستیاب ہے، اس پر ہاتھ مار کر چاہے مٹی نہ ہو تب بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ گرد کا ہونا، مٹی کا ہونا اس پر شرط ہے جو اس قسم مٹی نہ ہو، جو جل جاتی ہے چیز۔ دیوار سے تیمم کیا جا سکتا ہے مگر اس شرط کے ساتھ کہ دیوار پر جو پینٹ ہوا ہوا ہے وہ پلاسٹک پینٹ نہ ہو، پلاسٹک پینٹ جو ہے وہ پھر مٹی کے حکم میں نہیں رہتا، وہ جل جاتا ہے۔ تو ایسا پینٹ جو کہ جلتا نہ ہو، یا ایسی دیوار جو کہ کوری ہو، خالی ہو، سادی ہو، اس پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ 2 ضربیں لگائی جائیں گی اور چہرے پر مسح کیا جائے گا۔ چہرے کا مطلب ہے سر کے پیشانی کے بال جہاں سے ختم ہوتے ہیں یہاں سے شروع کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، یہ مکمل چہرہ ہے۔ تو اس پورے چہرے کا مسح کیا جائے گا، اچھی طرح سے ہاتھ پھیر لیا جائے گا۔ اور تیسرا کام، یعنی پہلی چیز نیت ہو گئی، پھر اس کے بعد چہرے کا مسح ہو گیا، اور تیسرا کام یہ کیا جائے گا کہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت مسح کر لیا جائے گا۔ اس طرح سے ہاتھ مٹی پر مارنے کے بعد پھیرا جائے گا کہ کونی سے لے کر آگے انگلیوں کے درمیان بھی اس طرح سے خلال مسح جس طرح کرتے ہیں، اس طرح دونوں ہاتھوں کا مسح کر لیا جائے گا۔ تو یہ قائم مقام ہے وضو یا غسل کا، جبکہ پانی دستیاب نہ ہو یا کوئی عذر لاحق ہو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بلا شبہ اللہ بہت معاف کرنے والے، بہت بخشنے والے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، یشترون الضلالہ، حال ان کا یہ ہے کہ وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، ویریدون، اور چاہتے یہ ہیں ان تضلوا السبیل، کہ تم گمراہ ہو جاؤ سیدھے راستے سے۔ خریدتے ہیں گمراہی کو، کیا مراد ہے؟
مشرکین مکہ کا بھی یہ طریقہ تھا اور یہود و نصارہ کا بھی یہ طریقہ رہا، اور مدینہ منورہ میں منافقین خاص طور پر اس کام میں پیش تھے، اور مشرکین کے سرداروں سے بھی ایسی روایت، ان کے بارے میں بھی ایسی روایات نقل ہوئیں کہ وہ لے کر آتے تھے گانے بجانے کے سامان کو، اور عجم کے قصہ گو افراد کو لے کر آیا کرتے تھے، اسی طرح سے وہ لونڈیاں جو کہ آلات موسیقی بجایا کرتی تھیں ان کو خرید کر لاتے تھے، تاکہ ایسی مجلسیں آپ راستہ کی جائیں جس میں لوگ آ جائیں اور قرآن حکیم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے دور ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ، ان کو دیکھو، انہیں تو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، یعنی اہل کتاب کو، اور پھر اس کے بعد کرتے کیا ہے، گمراہی خرید کر لاتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ تم کو راستے سے بھٹکا دیں۔ اور آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر، کھیل کود کے نام پر، سپورٹس کے نام پر کیا کچھ نہیں ہو رہا، کس طرح کے لہو و لعب خرید کر نہیں لائے جاتے۔ آپ خود پیسے دے کر وہ کیبل کی تار گھر تک نہیں لاتے، خود انٹرنیٹ کے پیسے دے کر یہ سب آلات جو ہیں ان میں وہ چیزیں دیکھی نہیں جا رہی ہوتی، اور کیا ٹکٹ لے کر باقاعدہ سنیما گھروں کو اور اسی طرح سے کلبوں میں اور اسی طرح اسٹیڈیمز میں جا کے لوگ یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے ہوتے، اور اس میں نہ نمازوں کا خیال ہے، نہ احکامات ستر و حجاب کا کوئی خیال ہے، مخلوط محافل ہو رہی ہیں، اور جو ہے وہ اس میں خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام نافرمانیاں روا ہیں، کوئی فکر ہی نہیں اس بات کی۔ سمجھتے ہیں کہ شاید جب کھیل کود کا موقع آئے اور انٹرٹینمنٹ کی بات ہو تو اس وقت مسلمان پر سے ساری قیدیں اٹھا لی جاتی ہیں، ایسا تو نہیں ہے، شریعت تو اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ فرمایا یہ چاہتے کیا ہیں، یریدون، وہ یہ چاہتے ہیں ان تضلوا السبیل، کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔ مسلم ممالک بھی اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ فلاں مقابلہ ہمارے ملک میں منعقد ہو جائے اور فلاں ایونٹ جو ہے وہ اس سال ہمارے ہاں ہو جائے، حالانکہ سب کچھ کیا ہے، مغرب کی ایک خاص کوشش ہے، باطل کی ایک خاص کوشش ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، تمہارے مقصد زندگی سے تمہیں دور کر دے۔ واللہ عالم بأعدائکم، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، وکفی باللہ ولیا، اور اللہ کافی ہے بطور دوست، وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ کافی ہے مددگار کے طور پر۔ من الذین ہادوا، کچھ لوگ ان میں سے جو یہودی ہوئے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بدل ڈالتے ہیں باتوں کو ان کے مقام سے، پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ، یہ ایک نیا ان کا انداز تھا جس کو یہاں اضافی طور پر بتایا گیا کہ وہ کہتے ہیں وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ، آپ سنیں مگر ایسے کہ آپ کو سنایا نہ جائے۔ یہ کلمہ، یہ جملہ، یہ انداز تعبیر عربوں میں استعمال ہوتا تھا دو معنی میں، ذو معنی لفظ تھا، مطلب یہ تھا کہ آپ اتنے محترم ہیں کہ آپ کو صرف وہ بات سنائی جائے جو آپ کے شایع نشان ہے، اور جو بات آپ کو تکلیف پہنچانے والی ہے وہ آپ کے کان میں نہ پڑے، تو ایک دعائیہ کلمہ ہو گیا۔ مگر اسی کو دوسرے معنی میں استعمال کرتے تھے وہ، اور دوسرے معنی کیا تھے کہ آپ نعوذ باللہ اس قابل ہی نہیں کہ آپ کو کچھ سنایا جائے، اور ان معنی میں یعنی اپنے ذہن میں یہ باطل معنی لیتے تھے اور وہ جملہ استعمال کرتے تھے جس میں ایک اچھے معنی بھی پائے جاتے تھے، اور اس کا حکم اللہ نے بتا دیا پہلے بھی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے جملوں سے بچتے رہیں، اور منافقین کا یہ طریقہ اور یہود کا یہ طریقہ، اس کا پردہ چاک کر دیا گیا قرآن حکیم میں۔ وراعنا، اور وہ کہتے ہیں رائنا، لیم بالسنتہم، موڑتے ہوئے اپنی زبان کو، لوچ پیدا کرتے ہوئے اپنی زبانوں میں، وطعنن فی الدین، اور طعنہ کرتے ہوئے دین کی بابت۔ ولو انہم قالوا، اگر بلا شبہ وہ کہتے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، واسمع وانظرنا، کہ سنیے اور وانظرنا ہماری رعایت کیجیے، لکانا خیر لہم، تو یہ ان کے لیے ہی بہتر تھا، واقوم، اور درست طریقہ تھا، معاشرت کے اعتبار سے بھی درست طریقہ ہے۔ معلوم ہوا ایسی بات کہنی چاہیے کہ سامنے والے کو سننے میں بھی کوفت نہ ہو، اور جو آپ سنانا چاہتے ہیں وہ بات وضاحت کے ساتھ کہیں۔ ذو معنی الفاظ کا استعمال کرنا یہ مسلمانوں کے شایع نشان نہیں ہے، اور طنز، استہزاء سے کام لینا، اور باتوں کے مابین بات کہنا، اور یہ چاہنا کہ سامنے والا اسے سمجھ جائے، اور بات کو گھما پھرا کر کرنا، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو سامنے والے کو کوفت میں اور کلفت میں ڈالنے والی ہیں۔ تو بندہ مومن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صاف بات کہتا ہے، جو کہنے کی بات ہے کہتا ہے، شرعی معیارات پر کہتا ہے، اتنی ہی کہتا ہے جتنی کہنی چاہیے، اور اس میں کوئی لوچ پیدا نہیں کرتا، اس میں کوئی ابہام نہیں رکھتا، اس میں کوئی بات چھپاتا نہیں ہے، سامنے والے کو پہیلیاں نہیں بجھواتا۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہمیں بھی اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ بات صاف ہو۔ قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کیا کرو، جس میں جو بات سامنے والے کی سمجھ میں آ رہی ہے وہی کہنے والے کی مراد ہو۔
वलाकिन लानहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, लेकिन अल्लाह ने लानत की उन पर उनके कुफ्र के सबब से। फला युमिनूना इल्ला कलीला, लिहाजा वो ईमान नहीं लाएंगे मगर थोड़े, यानी उनमें थोड़े ही लोग हैं जो ईमान लाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब, लोगों जो किताब दिए गए, आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, ईमान लाओ उस पर जो हमने नाजिल किया, वो तस्दीक करने वाला है उसका जो तुम्हारे पास मौजूद है, यानी तौरात व इंजील। मिन क़ब्ल अन नतमिसा वुजूहन, इससे पहले कि हम तुम्हारे चेहरों को मस कर दें। एक है मस्क करना, यानी उनको बिगाड़ देना, किसी जानवर की सूरत पर ले आना, जैसे कि पहले जिक्र आया बनी इसराइल में मस्क का अजाब आया था। और यहाँ पर नतमे सा वजूहन का मतलब है मिटा देना। मुफस्सिरीन ने दो मुरादें जिक्र फरमाई, एक ये कि चेहरा सपाट कर दिया जाए, चेहरे पर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आँखें, नाक और कान रखे हैं, मुंह रखे हैं, ये ख़त्म कर दिया जाए, तो ये भी एक मस्क की सूरत है। फनरुद्दहा अला अदबारिहा, और दूसरे माना यह है कि उसको हम फेर दें, घुमा दें उनके पीछे की जानिब, यानी जो चीज़ें सामने हैं इसको पीछे कर दें, ये भी एक मस्क की सूरत है। और कहा कि ये इसका मतलब है कि नतमिसा के माना क्या है कि उसे लौटा दिया जाए पीछे की जानिब, तो वो इंसान शर्फ से गिर जाएगा। अल्लाह ने इंसान का जो शर्फ रखा है उसके चेहरे में रखा है, उसकी वजाहत रखी है, उसका एक एजाज़ रखा है, तो जिस शख्स के साथ ऐसी कैफियत पेश आ जाए वो एजाज़ से गिर जाता है। बताया जा रहा है कि बनी इसराइल वो पिछली जिन्हें किताब दी गई थी वो अल्लाह की नज़रों से तो गिर चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अब वो मज़ीद शरारतें करें और उनकी ये सूरत ज़ाहिर भी कर दी जाए, दुनिया में भी उन पर यह अज़ाब आ जाए। और नल अनहुम, ये कि हम उन पर लानत करें, कमा लान्ना अस्हाब सब्त, जैसे कि हमने लानत की अस्हाब सब्त पर। इनका वाक़या इससे पहले भी हम पढ़ाए हैं, आगे चल कर इशारा आ गया था सूरह बकरा में, आगे चलकर सूरह आराफ में तफसील भी आ जाएगी। वकाना अमरुल्लाहि मफ़ऊला, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म वो तो अटल है, होकर रहने वाला है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला बख्शेगा नहीं किसी को जिसने शिर्क किया होगा उसके साथ। यानी अल्लाह का तरीक़ा यह, सुन्नत यह है कि वो किसी शिर्क को बख्शता नहीं। वह यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिक, जो उससे कमतर हो यानी गुनाह हो वो उसे बख्श देगा, लिमन यशा, जिसके लिए चाहेगा। शिर्क के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सख्त गज़ब भड़कता है, उसे इंतहाई नागवार है बात कि कोई उसके साथ शरीक ठहराए। दोनों सूरतों में, चाहे मखलूक़ात में से किसी को उठाकर अल्लाह की सिमत में यानी उलूहियत में शरीक कर दे, या ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की उलूहियत की कोई सिफत वो मखलूक़ात में से किसी के लिए साबित कर दे, दोनों सूरतों में शिर्क जो ज़ात के साथ किया जाए, सिफ़ात के साथ किया जाए, ये सब कुछ नाजायज़ है। और ऐसा करने वाला एक ऐसे जुर्म का इर्तिकाब करता है जिसकी बख्शिश नहीं है। या इसी तरह से इबादत में शिर्क किया जाए, जो काम अल्लाह के लिए ख़ास हैं, बंदगी के काम, उमूर इबादत वो अल्लाह के अलावा किसी और के लिए किए जाएं, ये तीनों नौइयतों के शिर्क, ज़ात में शरीक ठहराना, सिफ़ात में शरीक ठहराना, इबादत में शरीक ठहराना, ये तीनों नौइयतों के शिर्क, ये शिर्क अकबर की किस्में हैं। और शिर्क अकबर का मतलब ये है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया, फरमाए इसकी बख्शिश नहीं है। वह यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिक लिमन यशा, इससे कमतर यानी जो कुछ गुनाह है, इसके अलावा गुनाहों को शिर्क असग़र से ताबीर किया गया है। रियाकारी है, शिर्क असग़र है, इसको लफ्ज़ शिर्क तो कहा, मगर इससे मुराद वो शिर्क नहीं है जिसकी बख्शिश नहीं हो। ये तो गुनाह है, इंसान जब इस्तग़फ़ार करता है तो बख्श दिए जाते हैं, माफ़ हो जाते हैं। बाकी जो शिर्क अकबर है उसके लिए तौबा करने का मतलब यह है कि ईमान कबूल करना, मरने से पहले पहले, आसार मौत के सामने आने से पहले पहले ईमान कबूल कर ले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको बख्शेंगे, यानी दुनिया में इसको तौफीक ईमान मिल गई, अब ईमान वाला जाएगा। जो मौत जिसकी वाक़ई हुई शिर्क पर, उसके लिए बख्शिश नहीं है। वमन युशरिक बिल्लाहि, जिस किसी ने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया, फ़क़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा, तो तहक़ीक़ उसने घड़ लिया एक बहुत बड़ा गुनाह। यानी गुनाहों की किस्म की आला तरीन किस्म, ऊपर तरीन जो किस्म बनती है वो असल में शिर्क है। इस एतबार से गुनाहों से भी डरते रहना चाहिए इंसान को। मालूम हुआ कि उसी जिन्स में से हैं, उसी किस्म में से हैं। बाज़ औक़ात गुनाहों पर इंसान जरी हो जाता है और फिर उसके नाजायज़ होने या हराम होने का जब इनकार कर बैठता है तो वो भी उसको कुफ्र से दो चार कर देते हैं। अलम तरा इलल लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम, क्या देखा आपने उन लोगों को जिन्होंने अपने आप को बड़ा पाकीज़ा बयान किया। बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, बल्कि अल्लाह ही है जिसको चाहता है पाकीज़ा करता है, उसको पाकीज़गी का वस्फ़ अता करता है। यहूद के बारे में नाजिल हुई कि वो तरह तरह की बातें करते थे और कहते थे कि हम तो बड़े बुलंद लोग हैं और हम तो चुनिंदा हैं, वो सारी बातें जिससे पहले भी उनके अल्फाज नकल किए कुरान हकीम ने, कि वो कहते थे कि नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाहु, हम तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की औलाद की मानिंद हैं, उसके महबूब हैं। लन तमस्सना अन्नार इल्ला अय्यामम मादूदा, नहीं छुएगी आग हमें मगर गिनती के चंद दिन।
تو ان ساری باتوں کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ جس کو مزکی، اللہ جس کو پاک صاف کرتا ہے وہی پاک صاف ہوتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے تھوڑا بھی. تھوڑا سا ظلم مراد کیا ہے؟ فتیلہ، فتیلہ کہتے ہیں اس دھاگے کو جو کھجور کی گٹلی میں درمیان میں جو ایک جگہ بنی ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے. اتنا ظلم بھی کسی پہ نہ کیا جائے گا. اردو محاورے میں ہم جسے رائی کے دانے کے برابر، ذرہ برابر کہتے ہیں، اسی مراد میں ہیں. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، ذرا دیکھو تو یہ کس طرح اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وکفی بہ اسما مبینا، اور اللہ وکفا بھی اسم مبینہ، اور یہی افطرا باندھنا یعنی یہ تہمت گھڑنا یہی ان کے واضح گناہگار ہونے کی علامت ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، کیا دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جنہیں کچھ حصہ دیا گیا تھا، من الکتابی کتاب میں سے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، اور اس کے بعد ان کا حال یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور شیطانوں پر. یؤمنون بالجبت، بتوں پر، جبت کہتے ہیں بتوں کو، طاغوت شیاطین کو کہا جاتا ہے. اور اس کی اور مرادیں بھی ہیں، آگے جا کے ایک اور معنی میں پڑھیں گے اسے ہم. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ کافر زیادہ ہدایت پر ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے. یہ یہود و نصارہ کا حال تھا کہ انہیں کتاب دی گئی، یعنی توحید تو ان کے اوپر نازل کی گئی تھی، اسی طرح سے کتاب کے یہ حامل تھے، آخرت کو یہ جاننے والے تھے. اس کے باوجود مسلمانوں کی دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ یہ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ، وہ کفار، وہ زیادہ حق پر ہیں بنسبت مسلمانوں کے. ہؤلاء اہدیٰ من الذین آمنوا سبیلا، وہ کافر لوگ زیادہ ہدایت میں ہیں ان ایمان والوں سے، ہدایت کے راستے پر ہیں ان ایمان والوں سے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی. ومن یلعن اللہ، جس پر اللہ لعنت کرے، فلن تجد لہ نصیرا، تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے. ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے بادشاہت میں کوئی حصہ ہے؟ فیضا، یعنی آسمان و زمین کے اقتدار اور قدرت میں بادشاہت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا، فیضن، اگر ایسا ہوتا، لا یؤتون الناس نقیرا، تو وہ کسی شخص کو، کسی بندے کو کچھ بھی نہ دیتے، تھوڑا سا فائدہ نہ دیتے. نقیر کہتے ہیں اسی کھجور کی گٹلی پر جو ایک نشان بنا ہوتا ہے، اس سے اوپر آپ دیکھیں گے ایک تل نما ڈاٹ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نقیرہ. تو نقیر اتنا برابر، تل برابر بھی یہ ان کو کچھ نہ دیں گے. یعنی یہود اتنے سرکش ہیں، اتنے کنجوس ہیں کہ اگر دنیا کا اختیار بھی ان کے پاس آ جائے تو کسی کو کچھ نہ دیں. ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، علی ما آتاہم اللہ من فضل، اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دے رکھا ہے. فقد آتینا، یہاں فضل سے مراد نبوت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا تو فرمایا کہ کیا اس بارے میں اب وہ اس فضل پر حسد کرنے لگے ہیں. فقد آتینا، تحقیق ہم نے ہی دی تھی، آل ابراہیم کتاب، آل ابراہیم کو کتاب، والحکمت، اور حکمت سے سرفراز کیا تھا. وآتیناہم ملکا عظیما، اور انہیں بھی ملک عظیم سے سرفراز کیا تھا. یعنی بنی اسرائیل میں بھی تو اولاد ابراہیم ہی تھے، اور ان میں بھی تو انبیاء اکرام علیہ السلام آتے رہے، تورات و انجیل نازل کی گئی کتاب و حکمت کی صورت میں، اور ملک عظیم بھی دیا گیا. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی بڑی بادشاہتیں دی گئی. فمنہم من آمن بہ، چنانچہ بعض ان میں سے وہ ہیں جو ایمان لائے اس پر. ومنہم من صد عنہ، اس پر سے مراد قرآن حکیم ہے. اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو رکے اس سے، یعنی ایمان لانے سے باز رہے، ایمان نہ لائے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو کافی ہے جہنم دھکتی ہوئی ان کے لیے. ان الذین کفروا بآیاتنا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا. سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے آگ میں. کلما نضجت جلودہم، ہر مرتبہ جب جل جائے گی ان کی جلد. یہ جو جلد کا اوپری حصہ ہے، اس میں انسان کو کسی جلنے کا، کسی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور جب یہ جل جاتی ہے تو پھر گوشت جلتا رہے، اس سے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. تو قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ اس قدر سخت عذاب ہوگا جہنم کا کہ یہ احساس جلنے کا باقی رہے گا. کلما نضجت جلودہم، ہر مرتبہ جب جل جائے گی ان کی جلد. بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم انہیں ایک نئی جلد دے دیں گے تاکہ وہ تکلیف کا احساس باقی رہے. لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ نہایت غالب خوب حکمت والے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم انہیں داخل کریں گے ان قریب ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاک سیرت، پاک کردار، اور ان کا ظاہر بھی پاک ہوگا. وندخلہم ظلا ظلیلا، اور انہیں ہم داخل کریں گے ایسے گھنے باغات میں جس میں سایہ بڑا گھنا ہوگا.
یعنی کسی باغ میں دنیا کے آپ جائیں تو وہاں پر بھی جب دھوپ کی کیفیت ہو تو باغ مزہ نہیں دیتا، اس میں فائدہ نہیں رہتا، راحت کا سامان نہیں ہوتا. کہا کہ اتنے گھنے باغ ہوں گے کہ جنت میں انسان کو دھوپ کی تمازت، دھوپ کی تپش کا احساس نہیں ہوگا. ان اللہ یامرکم، بلا شبہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تودوا الامانات الی اہلہا، کہ تم حوالے کر دو امانتیں ان کے اہل کو. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کی سب سے جامع آیت ہے. اس آیت میں ایک بات مختصر کہی گئی ہے مگر اتنی جامع ہے کہ زندگی کے تمام گوشوں اور پہلوؤں کو اور تمام نصیحتوں کو محیط ہے. اللہ حکم دیتا ہے تمہیں اس بات کا کہ ادا کر دو، ان تودوا الامانات الی اہلہا، ادا کر دو امانتیں ان کے اہل کو. اس میں آپ دیکھیے کہ انسان کی انفرادی زندگی کے لیے بھی احکامات آ گئے، انسان کی اجتماعی زندگی کے لیے بھی احکامات آ گئے. انسان کی وہ زندگی جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے لیے، اس کے اپنے یعنی بندے اور رب کے مابین رکھی ہے، عبادات والی، اس میں بھی کہ جو کچھ تمہیں طریقہ سکھایا گیا ہے اس کے موافق اللہ سے اپنا تعلق رکھو. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک امانت تمہارے اندر ودیت کی ہے ایمان کی، اور اس ایمان کا تقاضا ادا کرنے کی نسبت سے کیا ہے کہ تم اس کے موافق اپنے اعمال کو اختیار کرو، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں. پس منظر جس میں یہ قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی وہ یہ تھا کہ بیت اللہ کی کنجیاں، بیت اللہ کعبۃ اللہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو وہ کنجیاں اصل میں ایک خاص خاندان کے پاس تھیں. حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاندان میں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وہ کنجیاں پھر جس طرح سے بقیہ ذمہ داریاں تقسیم کی تھیں اسی طرح سے تقسیم فرماتی تھیں. پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے بلا کر، چونکہ دور جاہلیت میں بھی انہی کے خاندان میں یہ کنجیاں رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر پھر وہ کنجیاں حوالے کرتی ہیں، اور آج تک بھی کعبۃ اللہ کی کنجی بردار ہونے کا شرف انہی کے خاندان کو حاصل ہے. علماء نے اس آیت سے یہ استدلال بھی کیا، خاص طور پر مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ جو ووٹ ہے جس میں اظہار رائے کرتا ہے بندہ سیاسی نظام کے حوالے سے، حکمران کے حوالے سے، اس آیت میں یہ حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ اس کو اہل تر آدمی کے لیے استعمال کیا جائے. یہ ووٹ ایک امانت ہے اور اس کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے، حوالے کیا جائے اس کے جو اس کا اہل ہے. آپ سے رائے طلب کی جاتی ہے کہ کون ہے اس بات کا اہل کہ وہ یہ نظام چلائے، کون ہے اس بات کا اہل کہ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے. تو ایک یہ ذمہ داری ہے، شہادت کہیں تب بھی اور امانت کہیں تب بھی، گواہی دینا ہے تب بھی اللہ واسطے کی گواہی دینی چاہیے، اور اگر کوئی امانت کسی کے پاس رکھوائی جائے وہ اس کو حوالے کرے تب بھی خدا سے ڈرتے ہوئے وہ کام کرنا چاہیے. شرائط کیا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ جو آدمی جس کے حق میں ہم اظہار رائے کر رہے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ شریعت کے مطابق نظام حکومت کو چلا سکتا. اس کی اعلیٰ ترین شرائط تو یہ ہیں کہ اس کے پاس علم ہو اتنا کہ وہ اس علم کی بنیاد پر حلال و حرام کو ملحوظ رکھتے ہوئے نظام حکومت کو چلائے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ شرائط تو کسی عالم میں ہی پوری ہو سکتی ہوں. اچھا اگر عالم دستیاب نہیں آپ کے اس حلقہ انتخاب میں تو پھر یہ دیکھا جائے کہ کم از کم ایسا آدمی ہو جو بوقت ضرورت کسی عالم سے پوچھ کر مسائل اجتماعیہ میں کوئی رائے قائم کر سکتا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، خیانت کرنے والا نہ ہو، غمن کرنے والا نہ ہو. اسی طرح سے اور صلاحیتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں جو کاموں کو چلانے کے لیے، معاملات کو چلانے کے لیے، لوگوں کے امور کو منظم کرنے کے لیے اس کے اندر ہونی چاہیے. وہ پائی جاتی ہیں نہیں پائی جاتی. پھر مزید یہ کہ زمانے کے اعتبار سے بعض چیزیں اور جمع ہو جاتی ہیں. آج کوئی فرد اکیلا نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعارف ہوتا ہے کسی جماعت سے، تعلق ہوتا ہے کسی جماعت سے. تو جس جماعت سے وہ آ رہا ہے، جو مینیفیسٹو، جو منشور لے کر وہ آ رہا ہے، کیا اس میں کوئی بات خلاف قرآن و سنت تو نہیں ہے؟ اس بات کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے. اگر خلاف قرآن و سنت کوئی چیز بات بنتی ہے، پائی جاتی ہے، تو پھر جائز نہیں ہے ایسے آدمی کے حق میں رائے کا اظہار کرنا. پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کم برائی کون سی ہے ان معاملات میں. اگر آئیڈیل پورا نہ ہو رہا ہو تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کم برائی کیا ہے، جس کو جدید اصطلاح میں لیسر ایول سے تعبیر کرتے ہیں. قرآن و سنت میں یعنی فقہ اسلامی کی اصطلاح میں اس کو احون البلیتین کہتے ہیں. یعنی دو برائیاں ہیں آپ کے سامنے، اب اس میں سے چھوٹی برائی کون سی ہے اس کا انتخاب کیا جائے گا تاکہ بڑی برائی سے بچا جائے. یہ وہ اصول ہیں جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ یہ معاملہ جس کو وہ عام طور پہ سمجھتا ہے سیاست تو دین سے خارج ہے، اس میں کیا تعلق، نہیں. یہ آیت اس بارے میں بھی ہمیں رہنمائی دے رہی ہے کہ ان اللہ یامرکم، بلا شبہ اللہ نے حکم دیا اس بات کا، ان تودوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتوں کو ان کے اہل افراد کے حوالے کیا کرو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے مابین، ان تحکموا بالعدل، تو تمہیں چاہیے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. پہلے لوگوں کو بتایا کہ تمہیں کس کے حق میں رائے دینی چاہیے، پھر یہ بتایا کہ جس کو اختیار مل جائے
اسے چاہیے کہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرے، اور عدل کا معیار قرآن و سنت ہے، شریعت اسلامیہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عدل کا معیار نہیں۔ مغربی معیارات عدل عدل نہیں ہیں، شریعت کے معیارات حتمی ہیں، فیصلہ کن ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی استدلال کیا فقہا نے، اور خصوصاً فقہائے احناف کا یہ موقف ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی رہتے ہوں ان کے لیے جائز نہیں کہ بغیر نظام قضا کی زندگی گزاریں۔ چنانچہ قاضیوں کا متعین کرنا یہ واجب شرعی ہے، مسلمانوں کے اختلافات کو ان کے سامنے پیش کیا جائے، وہ فیصلہ کریں، چاہے وہ آئلی قوانین ہوں، چاہے وہ فوجداری قوانین ہوں، مالی اقتصادی معاملات ہوں، ان سب کو قاضیوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو نظام قضا کا قائم کرنا یہ واجبات شرعیہ میں سے ہے۔ تو حکمراں یعنی جو جسے ہم کہتے ہیں نا منصب امامت، یعنی حکمرانی کا منصب، یہ اصل میں ایک شرعی منصب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شان ہے۔ یہ بھی جس طرح سے اور شانیں آپ کی ہیں، آپ تعلیم کتاب و حکمت دیا کرتے تھے، آپ امامت نماز کی فرمایا کرتے تھے، آپ نے جہاد کے لشکر کی قیادت فرمائی، اسی طرح سے ریاست کی سربراہی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، قاضیوں کو مقرر فرمایا، خود بھی فیصلے فرمائے، فصل خصومات، جھگڑوں کو دور کرنا مسلم معاشرے سے، یہ ان کی معاشرت کو صحیح رکھنے، ان کی عبادات کو درست رکھنے کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ کام ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ لبرلز کے حوالے کر دیں، یہ آپ جو ہے وہ بے دین لوگوں کے حوالے کر دیں، اور یہ دین مخالف لوگوں کے حوالے کر دیں، نہیں، یہ سارے کام بھی مسلمانوں کے اولاً علماء کی ذمہ داری ہیں، اور چاہیے کہ عوام الناس کو کہ علماء ہی کو اس مسئلے میں بھی اپنا مقتدا جانیں، انہی کے حق میں اپنی رائے کا اظہار کریں، قریب ہے کہ وہ یعنی انہی سے زیادہ یہ قریب ہے بات کہ وہ شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے۔ اگر کہیں یعنی حکمران حاکم مسلمان نہ ہو تو اس کے تحت رہنے والے مسلمان وہ انتظامی طور پر تو چلیے اس کے تابع ہیں، شرعی معاملات میں اس کے تابع نہیں ہوتے، تو وہاں ان کو چاہیے کہ اپنا انفرادی نظام قضا قائم کریں، یعنی غیر سرکاری نظام قضا، اس کی بھی ایک صورت فقہاء نے لکھی ہے، جیسے کہ آج ہندوستان کے مسلمانوں نے قائم کر رکھا ہے۔ ہندوستان میں باقاعدہ شریعت یعنی قضا کا ایک نظام ہے جس کو امارت شرعیہ سے وہ تعبیر کرتے ہیں، اور مختلف صوبوں میں اس کے لیے علماء کے مابین کسی بڑے عالم کو قاضی کے طور پر منتخب کر لیتے ہیں، امارت شرعیہ، ہر صوبے کا وہاں پر اس طرح سے امیر شریعت متعین کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ پاکستان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اسلامی ملک عطا فرمایا، اور یہاں کا دستور جتنا اسلامی ہے، یہاں کا آئین جتنا اسلامی ہے، دنیا میں کہیں اور نہیں ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے کہ یہاں کا نظام عدالت وہ اصولاً اسلامی ہے، عملاً بھی اسلامی ہو جائے، اور اس میں فیصلے عدالتوں میں قرآن و سنت کے موافق کیے جانے لگے، تاکہ یہ جو بات قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم فیصلے کرو لوگوں کے مابین، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو چاہیے کہ انصاف و عدل کے ساتھ فیصلے کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ انگریز کا قانون جو چھوڑ کر گیا تھا وہ نحوست جاری و ساری رہے، اس سے پیدا ہونے والی بے برکتی، اس سے پیدا ہونے والی وہ ساری صورتیں جو آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، مشکل انصاف حاصل کرنا بہت مشکل ہے، اور جو ہے وہ اس کے ساتھ اتنے انصاف حاصل کرنے کے لیے اسے اتنے زیادہ ناانصافی والے کام، اتنے غیر شرعی کام کرنے پڑتے ہیں کہ اس کو پیسہ کھلاؤ، اس کو پیسہ کھلاؤ، اس کی جو بنیادی ضرورت ہے وہی فوت ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو یہ تو کوئی اسلامی طریقہ نہیں، یہ تو مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصلاح احوال کی توفیق عطا فرمائے کہ انصاف کے ساتھ عدل کے فیصلے ہوں۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اچھی بات ہے، اس کی تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ ایک اور معنی کیا گیا کہ بتکرار نصیحت کرتا ہے، یعنی بتاکید نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، واولی الامر منکم، اور اصحاب امر کی اپنوں میں سے۔ اس میں بھی یہ ہدایات دی جا رہی ہیں جو متعلق ہے سیاسی نظام سے۔ ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اس سے پہلے بھی ذکر ہوئی، اب یہاں پر اولو الامر کی اطاعت کو بھی ذکر کیا گیا۔ اولو الامر منکم، اولو الامر کون ہوتے ہیں؟ صاحب اقتدار۔ اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ اولو الامر سے مراد یہاں پر حکمران ہیں۔ ہاں ایک معنی میں یہاں علماء بھی ہیں، جو مسئلہ شرعی ہے اس میں علماء کی رائے، ان کا فتویٰ، ان کا فیصلہ وہ چلے گا، اور ایک معاملہ انتظامی ہے اس میں حکمران کا فیصلہ وہ چلے گا۔ اور اگر نظام شرعی قائم ہے اور حاکم شریعت کے موافق فیصلے کرتا ہے تو کوئی علماء کی رائے اگر مختلف ہے کسی مسئلے میں، ایسا مسئلہ جو صریح نہیں ہے قرآن و سنت میں، تو اس میں حاکم کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ کسی ایک رائے کو لے کر وہ قانون بنا دے۔ اب جب وہ قانون بن جائے تو تم پر لازم ہے کہ اس کی اطاعت کرو۔ فرمایا کہ
یا ایھا آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہ تو مستقل بذات اطاعت ہے، اس میں تو کوئی امکان غلطی کا نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے یعنی مسلمان حاکم، اور اسی طرح سے جو مسلمانوں کے اولو الامر، امر، صاحب فیصلہ، صاحب اختیار، شریعت کے اعتبار سے علماء اور انتظام کے اعتبار سے حکمران۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا اختلاف ہو جائے کسی شے میں، یعنی صاحب امر سے اختلاف ہو جائے یا صاحب امر کا آپس میں اختلاف ہو جائے، تو کیا کرے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو انہیں چاہیے کہ اسے لوٹا دیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ مطلب کیا ہے کہ پہلے تو ایک جذبہ بتایا گیا کیا ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ، پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اگر اختلاف ہو جائے تو اسے قرآن و سنت کے علم کی طرف لوٹایا جائے گا۔ فَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر صاحب علم کے اوپر ایک صاحب علم ہے۔ مسئلہ شرعی ہے تو اگر ایک علماء کا آپس میں اختلاف ہے اس میں، تو وہ اپنے سے اوپر والے عالم پر لوٹا دیں گے اسے۔ ایک مسئلے پر آپ کو کسی عالم کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور وہ قابل فہم نہیں ہو رہی، تو اس سے اوپر کوئی عالم ہے، اس سے جا کے مسئلہ پوچھ لیا جائے گا۔ اسی طرح نظام قضا میں ہوتا ہے کہ قاضی متعین کیے جاتے ہیں، اگر ایک سطح پر وہ قاضی اس کا فیصلہ نہ کر سکیں یا فیصلہ کریں اس پر کوئی اور اعتراض کر دے، تو پھر اس فیصلے کو اس سے اوپر والے قاضیوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے وہ پھر کیا کریں گے، وہ اب قرآن و سنت کے مطابق اثر نو اس پر غور کر کے ایک رائے قائم کریں گے اور ایک فیصلہ دیں گے۔ تو یہ ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ایک معنی اور کیے اس کے مفسرین نے، وہ یہ کہ پہلے تو قرآن و سنت سے استدلال تھا، اب اس میں اگر اختلاف ہو جائے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں جو علماء امت نے اجماع کیا ہے، جس فہم پر اتفاق ہو علماء کا، اسے اختیار کر لیا جائے گا۔ اختلاف علماء کے موقع پر اجماعی موقف کو لیا جاتا ہے، یعنی کسی مسئلے پر اختلاف ہو گیا اور اس کے بعد پھر کوشش کی گئی کہ اتفاق رائے قائم کر لیا جائے، تو جس موقف پر جمہور کی رائے ہو جائے گی اس کو لے لیا جاتا ہے، یا جس موقف پر بعد میں ایک تھا اختلاف کا موقع اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک وقت آیا کہ اس پر اتفاق ہو گیا، کنسنسس ہو گیا، اجماع ہو گیا، تو اب جو اجماع ہو گیا اس موقف کو اختیار کر لیا جائے گا۔ یہ ہے تنازع سے، نزاع سے نکلنے کی صورت۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، واحسن تاویلا، اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ ایک اور معنی بھی اس کے کیے گئے کہ پہلے جو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ سری احکامات میں ہے، محکمات میں ہے، اصولی احکامات میں، عقائد میں ہے، اور جو فروعات ہیں اس میں پھر فرمایا کہ لوٹا دو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ اب ان قرآن و سنت سے حاصل ہونے والے اور جو ماخذات ہیں، یعنی اجماع ہے، قیاس ہے، وہاں سے اخذ کیے جاتے ہیں احکامات، فروعی احکامات، اب وہاں سے باقی باتیں لی جائیں گی۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی اہل ایمان کے لیے پورا ایک طریقہ بتا دیا، ذالک خیر، یہی بہتر ہے، واحسن تاویلا، اور بہت اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم، کیا دیکھا آپ نے ان لوگوں کو، الی الذین یزعمون انہم، جنہوں نے دعویٰ کیا اس بات کا، آمنو، کہ وہ ایمان لائے، یعنی وہ ایمان والے نہیں ہیں، دعوی ایمان والے ہیں، بما انزل الیک، دعویٰ اس بات کا کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یریدون، حقیقت ان کی یہ ہے، حال ان کا یہ ہے، وہ چاہتے یہ ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ وہ فیصلے کروانے کے لیے جائیں طاغوت کے پاس۔ یہاں لفظ طاغوت ایک اور معنی میں استعمال ہوا، پہلے ہم نے دیکھا کہ کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ شے جس کی بندگی کی جائے اللہ کو چھوڑ کر، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شیاطین کے لیے بھی لفظ طاغوت استعمال ہوا کہ وہ سرکشی پر اترے ہوئے ہیں، یہاں بھی حد سے آگے نکلا ہوا، طغیانی میں آیا ہوا حاکم، ایسا حاکم جو حکم کرتا ہے، فیصلے چلاتا ہے قرآن و سنت کے برخلاف، الرغم، ان کے بالمقابل، تو اس کو بھی طاغوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ طاغوت سے فیصلے لیں۔ ماجرا یہ پیش آیا کہ یہودیوں میں ایک آدمی تھا، وہ مشہور تھا، کاہن تھا، اور مشہور تھا کہ وہ فیصلے کرتا ہے لوگوں کے مابین۔ تو مسلمانوں میں سے جو دعویٰ اسلام کا رکھ رہے تھے اصل میں منافق، انہوں نے دیکھا کہ اب غلطی ان سے ہوئی ہے، اگر یہ مسئلہ لے کر چلے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں تو پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف ہی فیصلہ کریں گے، تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم یہودیوں سے فیصلہ کروا لیں۔ جب وہ لے کر گئے ہیں مسئلے کو یہودیوں کے پاس، اس پر یہ آیت نازل ہو گئی کہ وہ تو چاہتے ہی ہیں، دعویٰ رکھتے ہیں اسلام کا، حال یہ ہے کہ وہ جاتے ہیں یہودیوں کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے، وقد امروا، جبکہ انہیں حکم دیا گیا تھا اس بات کا، ان یکفروا بہ، کہ وہ اس کا انکار کریں، وہ ان سے اعلان بیزاری کریں، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان یہ چاہتا ہے، أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ انہیں گمراہ کر دے، گمراہ کرنا دور کا،
دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی آ کر آپ کی جناب سے، آپ کے دربار سے، آپ کی عدالت سے فیصلہ کرواؤ۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو آپ دیکھیں گے منافقین کو، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، کہ وہ آپ سے اعراض کرتے ہیں، اعراض کرنا، کنی کترا جاتے ہیں، پہلو بچا جاتے ہیں، کھل کر تو انکار نہیں کر سکتے، مگر یہ ہے کہ اعراض کرتے ہیں، چاہتے نہیں ہیں کہ فیصلہ آپ کی جناب سے کروایا جائے۔ آج بھی بدقسمتی سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ باقاعدہ وہ سوال کرتے ہیں کہ فیصلہ شریعت کے مطابق کریں یا رواج کے مطابق کریں، فیصلہ شریعت کے مطابق کریں یا مغربی قانون کے مطابق کریں۔ عجیب بات ہے بھئی، جب ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو کر، وہ مسلمان ہے، تو کیا اس کے پاس یہ امکان رہ گیا کہ شریعت کے فیصلے کو چھوڑ کر کوئی فیصلہ لے لے؟ وہ رواج کے مطابق، پنچ کے مطابق، اور مغرب کے قانون کے مطابق، انگریزی قانون کے مطابق رسم، یہ کوئی بات ہے؟ ان سب کی کوئی حیثیت نہیں، ردی کی ٹوکری میں ڈال دینے کے برابر ہے کہ قابل ہے جبکہ وہ شریعت سے ٹکرائیں۔ رسم و رواج ہوں، چاہے کسی برادری کا چلن ہو، کسی جگہ کوئی پنچایت ہو، کسی جگہ کوئی اور فیصلہ کرنے کے لیے اتھارٹی بنا لی گئی ہو، ان کے وہ فیصلے جو قرآن و سنت سے ٹکراتے ہوں یا علی الرغم اس کے بالمقابل یہ فیصلے کرتے ہوں تو ناجائز ہے۔ رأیت المنافقین، آپ دیکھیں گے منافقین کو، یصدون عنک صدودا، وہ رکتے ہیں، اعراض کرتے ہیں مکمل رکنا۔ فکیف اذا اصابتهم مصیبہ، پھر کیا حال ہوگا ان کا جب انہیں پہنچے گی کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، پہنچتی ہے کوئی مصیبت بسبب ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے، ثم جاؤک، پھر وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون باللہ، قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کے نام کی، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم تو نہیں چاہتے تھے مگر بھلائی کا ارادہ کیا تھا ہم نے، اور موافقت کا۔ ایک خاص واقعہ بھی پیش آیا تھا، بشر نامی ایک منافق تھا، اس کا واقعہ کتابوں میں نقل کیا گیا، تفسیر کی کتابوں میں، کہ اس نے چوری کی تھی اور اس کے بعد اسے چھپا دیا تھا، آگے چل کر بھی ذکر آئے گا، اور اس کا جو کہ یہ مقدمہ ہے وہ ڈال دیا تھا ایک یہودی کے اوپر، اور اس مسئلے میں وہ یہودی بری تھا، آگے جا کر قرآن حکیم واضح کرے گا اس بات کو، اور پھر اس کے قبیلے والے اس کے حمایتی ہو گئے تھے، بعد میں اس شخص کے خلاف فیصلہ کیا گیا تو وہ پھر بھاگ گیا مسلمانوں سے اور جا کر کفار مکہ سے مل گیا، اور پھر وہیں کفر کی موت اس کا خاتمہ ہوا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے جو اس کے قبیلے والے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے جب ان کے لیے بات واضح کر دی گئی، تو کہنے لگے کہ ہم تو بھلائی کا ارادہ کر رہے تھے، ہم تو موافقت چاہتے تھے، ہمارا ارادہ تو اچھا تھا۔ تو صرف ارادوں سے بات نہیں بنتی، دیکھا یہ جائے گا کہ کام کیا صحیح کیا ہے نہیں کیا، شریعت کے معیار پر، پیمانے پر پورا اترتا تھا یا نہیں۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے، ما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، فاعرض عنہم، آپ ان سے اعراض کیجئے، وعظہم، ان کو نصیحت کیجئے، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان سے بات کہیے ایسی جو ان کے دلوں کو اثر کر جانے والی ہو، چھو جانے والی ہو دل کو اندر تک۔ معلوم ہوا کہ اصلاح کا طریقہ یہ ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر موقع پر سرکش لوگوں کے خلاف اعلان جنگ ہی کیا جائے، جس موقع پر اصلاح کی ضرورت ہو بغیر جنگ وہاں اس طریقے کو اختیار کیا جائے گا، مسلمانوں کی عمومی مصلحت سے جو چیز مطابقت رکھتی ہوگی اس طریقے کو اختیار کیا جائے گا۔ چونکہ یہ پڑوس میں بستے تھے اور مدینہ منورہ کی انہی گلیوں میں رہتے تھے منافقین، تو ان کے خلاف جنگ کرنا خلاف مصلحت تھا، تو سکھایا گیا کہ ان کو دعوت ایمان دیجیے، ان کو سکھائیے، سمجھائیے، کسی طرح ان کی اصلاح کی کوشش کیجیے۔ مسلمانوں کو کیا تلقین ہے، اور آج بھی دیکھیے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں، اگرچہ ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، کسی پر نفاق کا عنوان نہیں جڑ سکتے، البتہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کا جو نام کے مسلمان رہ گئے، وہ کہتے ہیں کلچرلی ہم مسلمان ہیں، اب وہ کلچر بھی مسلمانوں والا ان کا نہیں رہا، نام مسلمانوں والے ہیں، کھانے میں ان کے ولدیت کے کھانے میں کسی مسلمان کا نام ہوگا، اسلام مذہب کے کھانے میں لکھا ہوا ہوگا، مگر باتیں آپ ان کی سنیے عجیب و غریب، یعنی دہریت، الحاد اپنی انتہاؤں کو پہنچ رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف کیا کیا جائے گا؟ ان کے خلاف کام کرنے، یعنی کوئی جنگ کرنا ان کے خلاف وہ کارگر نہیں ہو سکتا۔ ایک طویل عرصے کی محنت ہے نا، مغرب کی ایک محنت ہے، ان کے تعلیمی اداروں میں نسلوں پر محنت کی گئی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنی ساخت کی بنیاد پر، اپنی ذہن سازی ان کی ایسی کی گئی، ان کی تعلیم ایسی کی گئی، ماحول ایسا ان کا رہا کہ وہ اس ذہن کے ہو گئے ہیں،
ان کی اصلاح کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ ان جانتے تو ہیں حقیقت کیا ہے، مگر فرمایا قل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، ان سے کہیے ایسی بات جو ان کے دلوں میں اثر کر جانے والی ہو، کہیں کسی طرح سے انہیں متاثر کیا جائے، اسلام کے اچھے اخلاق سے متاثر کیا جائے، کہیں ان کو عقائد سمجھائے جائیں، کہیں ان کو اسلام کے احکامات کی حکمتیں سمجھائی جائیں۔ تو دعوت، اصلاح، نصیحت، واعظ، ارشاد اس کی ضرورت ہے، اور اصلاح کے جو طریقے ان کے لیے کارآمد ہو سکتے ہیں، ان کی زبان میں بات کرنا، ان سے ہمدردی کرنا، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یہ ضروری ہے۔ فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ایک تو یہ کہ جو بری باتیں کرتے ہیں اس پر فوراً حکم نہیں لگایا جائے گا، اعراض کیا جائے گا۔ دوسری طرف وَعِظْهُمْ، ان کو نصیحت کی جائے گی، پھر اس کے بعد اتنی نصیحت کی جائے گی جو قول بلیغ ہو، ایسی بات جو دل میں اثر کر جانے والی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہمت ہم مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ مسلمانوں کے جو واعظین ہیں، مقتدی ہیں، پیشوا ہیں، علماء ہیں، ناصحین ہیں، خطباء ہیں، مقررین ہیں، اللہ اس بات کی نصیحت عطا فرمائے۔ اور ہر مسلمان اپنی جگہ اس بات کا ایک ذمہ دار ہے، اس کے پڑوس میں بیٹھ کر کام کرنے والا، اس کے دفتر میں، اس کے یونیورسٹی میں، اس کے کالج میں، اس کے معاشرت میں جو لوگ اس کے پڑوس میں بسنے والا، اگر اس کے نظریات اس طرح کے ہو گئے ہیں جو دہریت پر مبنی ہیں، الحاد پر مبنی ہیں، مادہ پرستی پر مبنی ہیں، انکار حدیث پر مبنی ہیں، گمراہی کی طرح طرح سے بہت سی شیڈز ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ان کو دعوت دیں، ان کی اصلاح کی کوشش کریں، ان سے کسی طرح اس طرح ان کو انگیج کریں کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، سب سے پہلے اپنی ایمان و اپنے عمل کو، ان سے متاثر نہ ہو جائیں، اس کے لیے علماء کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں، اور دوسری جانب پھر ان کو متاثر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ داعیانہ ایک کام ہے جو آج بھی امت مسلمہ کے ذمے ہے۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول، اور ہم نہیں بھیجتے کسی رسول کو الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ رسول اپنی ذات میں مطاع بنا کر بھیجے جاتے ہیں۔ مطاع کا مطلب کیا ہے؟ جس کی اطاعت واجب ہو، جس کا قول فعل قابل اطاعت ہو، جس کے کہے ہوئے کو مانا جائے، جس کے کیے ہوئے کو دیکھ کر اس پر عمل کیا جائے، جو دین میں حجت بن جائے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ جو نقل ہوتی ہے، جیسے ہم حدیث و سنت کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ محدثین نے بتایا کہ ما اسر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہے، منقول ہے، قولا و فعلا و تقریرا، تین اعتبارات سے۔ قول جو آپ نے فرمایا، اس کو عام طور پہ حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے، حدیث قولی۔ فعل یہ سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور پھر تقریر۔ سنت کیا ہے؟ جو آپ نے کر کر دکھایا۔ تقریر کا مطلب یہ ہے کہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کی نگاہوں کے سامنے کوئی کام ہوا، آپ کے علم میں آیا اور آپ نے اس کو برقرار رکھا، صحابہ اکرام نے کوئی طریقہ اختیار کیا اور آپ نے اس کو برقرار رکھا، یہ تقریر ہے۔ یہ بھی حدیث کا حصہ ہے، یہ بھی سنت کا حصہ ہے، تقریر یعنی برقرار رکھنا اس کو اس کی جگہ پر۔ یہ جو پورا مجموعہ ہے یہ امت مسلمہ کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اس میں سے پھر درجات ہوتے ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں جو فرض کے درجے میں آئی ہیں سنت سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نقل مگر فرض کے درجے میں، بعض وہ ہیں جو واجب کے درجے میں، بعض وہ ہیں جو کہ سنت کے درجے میں موقدہ، بعض وہ ہے جو سنت غیر موقدہ ہے، بعض وہ ہیں جو نفل اور مستحب کے درجے میں ہے۔ تو جو جس درجے میں ہے اس کو اس درجے میں اختیار کرنا، یہ حیثیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو آپ کی ذات میں مطاع بنا کر بھیجا گیا ہے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ اصل میں اللہ کے حکم سے ہوا کرتا ہے۔ اور اس کی دو صورت، یعنی اللہ کا نازل کردہ دو طرح کا ہے، ایک وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے الفاظ کے ساتھ نازل کیا ہے، قرآن حکیم ہے، یہ وحی مطلوع ہے، قرآن حکیم میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہیں، معنی بھی اللہ کی طرف سے۔ اور ایک وحی غیر مطلوع ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول فعل تقریر کے ذریعے سے سنت ہے، اور یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں، معنی وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے باذن اللہ۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول، نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول الا لیطاع، مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ولو انہم اذا ظلموا انفسہم، اور اگر بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، جاؤ کا، وہ آئیں آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، اور پھر وہ اللہ سے مغفرت چاہیں یعنی بخشش چاہیں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو وہ پائیں گے یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت توبہ کا قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اہل کتاب کے لیے بھی بخشش کا راستہ کھولا گیا کہ ایمان لے آؤ، منافقین کو بھی نصیحت کی گئی کہ تمہارے لیے بھی کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ ایمان لے آؤ، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بخشش کی دعا کر دیں تو کیا ہی کہنے، کیا ہی بات ہے۔ فلا وربک، فرمایا ہرگز نہیں، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنوا، ہرگز ہی ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ آپ کو فیصلہ کن نہ مان لیں، یعنی فیصلے کا اختیار آپ کا نہ مان لیں، آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں ان چیزوں کی بابت جو ان کے مابین پیش آتی ہیں، فیما شجر بینہم، جو اختلافات ان کے مابین ہوتے ہیں، باہمی اختلافات کو،
یہ ایک بہت بڑا مبحث ہے، یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے انسانی زندگی کا، خصومات، جھگڑے، لڑائیاں آپس کی، چاہے خاندانی ہوں، چاہے وہ معاشرے کی دیگر کسی اسباب سے ہوں، دشمنیاں ہوں، ان سب میں فیصلے کا اختیار اصل میں شریعت اسلامی کا ہے۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، آپ کی جناب سے آ کر فیصلہ کروائیں، اور آج کا یہ کہ قرآن و سنت کی رہنمائی، شریعت اسلامیہ کے موافق فیصلے کروائیں، تب جا کے ان کا ایمان معتبر ہوگا۔ فلا وربک لا یؤمنون، ہرگز، خدا کی قسم، یہ آپ کے رب کی قسم، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کی فیصلہ کن حیثیت نہ مان لیں، آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، فیما شجر بینہم، ان تمام امور میں جو ان کے مابین اختلافی ہوتے ہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر اس کے بعد اپنے دل میں بھی تنگی نہ محسوس کرے، مما قضیت، اس بارے میں جو آپ فیصلہ فرما دیں، قرآن و سنت کے فیصلے کے بارے میں، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بارے میں دل میں تنگی محسوس کرنا بھی منافی ایمان ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور وہ تسلیم کر لیں دل و جان سے۔ تو سوچیے ذرا کہ جو زبان سے انکار کرتے ہوں اور نعوذ باللہ شریعت کے احکامات کو اور حدود و تعزیرات کو اور شریعت کی جو سزائیں نافذ ہونے کے لیے نازل کی گئی آسمان سے، ان کے بارے میں بری باتیں کرتے ہوں، تو ان کی کیا حیثیت بن جاتی ہے، ان کی کیا حیثیت ہے قرآن و سنت کی نگاہ میں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم فرض کر دیتے ان پر، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ قتل کرو اپنی جانوں کو، أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، یا یہ کہ نکلو اپنے گھروں سے، یعنی یہ کہ جہاد کرنا۔ اقتلوا انفسکم کا مطلب ہے جہاد کرنا، اور اخرجوا من دیارکم کا مطلب ہے ہجرت کرنا۔ جہاد و ہجرت اگر ان کے اوپر ہم فرض کر دیتے، ما فعلوه الا قلیل منہم، تو اس پر عمل پیرا نہ ہوتے مگر ان میں سے تھوڑے۔ واقعہ پیش آیا کہ بعض یہودی آ کر بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، اور آ کر مسلمانوں کے سامنے جو ہے وہ ڈینگیں مارنے لگے، اور کہنے لگے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے ایسے ایسی قربانیاں دیں اور ایسی سخت سخت سزائیں نازل کی گئیں، وہ بھی انہوں نے نافذ کی، جیسے کہ ہم پڑھا ہے اس سے پہلے کہ حکم دیا گیا تھا کہ جو تم میں سے شرک کرنے والے ہیں ان کو قتل کریں، تم میں سے وہ لوگ جو کہ توحید پر قائم رہنے والے ہیں۔ تو واقعہ اس وقت کا تو تھا ہی ہے۔ تو جب انہوں نے اس طرح سے ظاہر کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کے، یعنی اس وقت کے جو یہودی تھے، ان کی حالت کو کھول دیا۔ فرمایا اگر ان کو آج یہ حکم دے دیا جائے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو اور نکلو اپنے گھروں سے ہجرت کرو، تو یہ ہرگز نہ کریں گے، الا قلیل منہم، مگر ان میں سے تھوڑے سے جو ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لے آئے۔ ولو انہم فعلوا، اور اگر بلا شبہ وہ کر لیتے، ما یعظون بہ، جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لکان خیر لہم، تو یہ انہی کے حق میں بہتر تھا، واشد تثبیتا، اور ثابت قدم رکھنے، دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے ان کو زیادہ بہتر تھا، زیادہ قوی امکان تھا اس بات کا کہ ان کو دین پر ثابت قدمی حاصل ہو جاتی۔ معلوم ہوا کہ جو شریعت کے سخت احکامات ہوتے ہیں جس میں مشقت آتی ہے، اس کو اگر انسان مشقت جھیل کر اختیار کر لے تو اس کے بعد اس کو ایک خاص ایمانی حلاوت اور ایمانی پختگی حاصل ہوتی ہے۔ اور یہیں سے ہمارے صوفیاء نے مجاہدے کی اہمیت کو نکالا ہے کہ بعض کام ایسے ہیں جو مجاہدے کے طور پر تلقین کیے جاتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے سالک کو جو اپنی تربیت چاہتا ہے، اپنے باطن کا تزکیہ کروانا چاہتا ہے، اس کو بعض سخت شرائط دے دی جائیں، بعض سخت احکام دے دیے جائیں کہ یہ حلال چیزوں میں سے بھی فلاں فلاں چیزوں کو چھوڑ دو، فلاں فلاں سہولت اور راحت کے کاموں کو اختیار نہ کرو، تاکہ کچھ تنگی سے اور سختی سے گزرے۔ جب کچھ عرصے اس تنگی اور تربیت کے دوران ان سختیوں سے گزرتا ہے تو بعد میں اس کے دل میں ایک ثبات پیدا ہو جاتا ہے، ایک مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کو پھر نسبت سے تعبیر کرتے ہیں۔ مجاہدے سے گزرنے کے بعد ایک شخص، وہ اس کا باطن پاک ہو جاتا ہے، اسے اللہ والوں کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے، اور امکان ہو جاتا ہے اس بات کا کہ اب یہ آئندہ حق پر قائم رہے گا، آئندہ لوگوں کے لیے بھی یہ رہنمائی کا ذریعہ بنے گا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اگر وہ ایسا کرتے، یعنی سخت احکامات پر بھی عمل پیرا ہو جاتے جس کی انہیں نصیحت کی جا رہی تھی، تو کیا ہوتا؟ وَإِذًا، ایسا کر لیتے، لَآتَيْنَاهُم، تو ہم انہیں ضرور دیتے، مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اپنی طرف سے اجر عظیم، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور ضرور ہم انہیں چلاتے صراط مستقیم پر۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تو جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ سورہ فاتحہ میں ہم یہ پڑھائے ہیں کہ دعا کی تھی نا اس بات کی بندہ مومن نے اللہ سے، سورہ فاتحہ میں، قرآن حکیم کے آغاز میں ہر بندہ مومن یہ دعا کرتا ہے، ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دے دے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تم نے انعام فرمایا۔ قرآن حکیم کی یہ آیت، سورہ نساء کی آیت، کون لوگ منعم علیہم ہیں، کن پر اللہ کا انعام ہوا، ان کی تفسیر کر رہی ہے۔ فرمایا یہ ان کے ساتھ ہوں گے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، انعام یافتہ افراد میں سب سے اوپر تو وہ ہیں جو نبی ہیں، انبیاء اکرام علیہم السلام، والصدیقین،
دوسرے نمبر پر وہ ہیں جو صدیقین ہیں، یہ غیر معصوم نہیں ہوتے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، یہ غیر معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء معصوم ہے کا مطلب کیا ہے کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی خصوصی حفاظت میں ہے۔ صدیقین وہ ہیں جو معصوم تو نہیں ہیں مگر دین کے تمام کاموں میں سچائی کے علمبردار ہوتے ہیں، اخلاص کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات کو پوری سختی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ اور صدیقیت بھی ایک مرتبہ ہے جو نیکی پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور اس امت کے صدیق اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو صدیقیت کا یہ اعلیٰ مقام حاصل تھا، یعنی نبوت کے بعد جو بڑا شرف ہے وہ صدیقیت ہے۔ اور جو کوئی اور بھی نیکی کے راستے کو اختیار کرے، آگے بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، تو یہ درجہ ولایت میں ایک درجہ ہے کہ اللہ اسے صدیقیت کے وصف سے ہمکنار فرمائے۔ والشہداء، اس کے بعد مرتبہ شہداء کا ہے۔ شہداء کے معنی وہی ہے کہ جو شخص اپنے دین کی حفاظت کے لیے یا دین کی حقانیت کے اظہار کے لیے اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دے۔ ایک معنی اور کیے صوفیاء نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی حقانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ ان کا یہ مرتبہ اور مقام ہو جاتا ہے کہ ان کے نیک اعمال کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی نیک اعمال کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک شہادت کا معنی ہے۔ والصالحین، اور اس کے بعد نیک لوگ۔ صالحیت کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، صالحیت کا کم از کم درجہ متقی ہو جائے، حرام چیزوں سے بچنے والا ہو، اپنی شخصیت کردار میں سے حرام چیزوں کو نکالتے، جو کچھ فرض و واجب ہے اس کو اختیار کرنے والا ہو۔ تو بتائیں یہ اچھے لوگوں کی درجہ بندی ہے۔ اچھے لوگ کون ہیں؟ انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اور یہ جو فرمایا اولئک فاولئک مع الذین، یہ نیک لوگ جو اطاعت کرنے والے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس آیت کا مصداق اول اصل میں جنت کا ساتھ ہے۔ اور اس کا واقعہ کیا پیش آیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں جب گھر جاتا ہوں تب بھی آپ ہی کے خیال میں رہتا ہوں، اور مجھے چین نہیں آتا جب تک میں آ کر آپ کو دیکھ نہ لوں۔ جیسے آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے میرا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور میرے لیے آپ کو دیکھے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے، محبت کی کئی عالم ہے۔ مگر مجھے ایک شے نے بہت پریشان کر رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا تو جنت میں بہت اعلیٰ مقام ہوگا، اور ہم بھی جنت اگر آئے تو وہاں جب پہنچیں گے تو آپ تک آنا تو بہت مشکل ہوگا، آپ کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقام عطا فرمائیں گے وہاں تک آنا تو بہت مشکل ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توقع فرمایا اور یہ آیات نازل ہو گئیں اسی وقت، اور اس میں بتا دیا گیا کہ وہ لوگ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ نیک لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ کون ہوں گے نیک لوگ؟ جو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، جو بقیہ انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جنت میں بھی معیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، رفاقت نیک لوگوں کی حاصل ہوگی جو نیکی کا طریقہ اختیار کرنے والے ہوں گے۔ باقی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے کچھ دور نہیں، اس کے لیے بہت آسان ہے کہ جنت میں جتنے نیک لوگ ہیں اور اس مقام مرتبے کے ہوں گے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت عطا فرما دیں۔ یعنی یہ جو زمان و مکان کے مسائل جس میں انسان سوچتا ہے اور آج آپ اور میں سوچتے ہیں، وہ اللہ کو تو لاحق نہیں ہے، اللہ کی قدرت تو اس سے زیادہ بلند و بالا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ بھی نقل ہوا اس کے ذیل میں تفاسیر میں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے تشریف لائے، دروازے سے باہر آپ کے دائیں جانب حضرت ابو بکر تھے، آپ کے بائیں جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ایک صحابی نے دیکھا اور دیکھ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اور یہ عرض کی کہ میں چاہتا یہ ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر کہ اچھا اگر ایسے ہی ہے تو، بلکہ انہوں نے عرض کی کہ میرے پاس بہت سارا عمل تو نہیں ہے، بہت سے نمازیں، بہت سے روزے تو میں نے جمع نہیں کی، یعنی نفلی روزے، نفلی نمازیں تو میں نے جمع نہیں کی، ہاں البتہ میں آپ سے محبت بہت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اذن اگر ایسے ہی ہے فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تو تم ان کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت رکھتے ہو۔ یہ سن کر ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ یہ دن میرے لیے بہت خوشی کا دن تھا، اس لیے کہ چاہے میں بہت نیک نہ ہوں مگر مجھے ابو بکر و عمر سے محبت ہے۔ سوچی ذرا اس بات کو، یعنی وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا، معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ آپ کے صحابہ سے محبت کی جائے۔ تو فرمایا کہ تم ان کے ساتھ ہو کہ جن سے تم محبت کرتے ہو، المرء مع من احب، بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ یہ محبت بھی بڑی چیز ہے، یعنی آج یہ ہوا کہ اس کو چھوٹا کر کر دکھایا جاتا ہے، کہتے ہیں بس اصل چیز تو اعمال ہیں، اصل چیز تو اعمال ہیں۔ یہ تعبیر غلط ہے۔
اعمال پر ابھارنے والی چیز محبت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ صحیح تعبیر عطا فرما دے کہ ہمارا دل محبت سے سرشار ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے محبت سے سرشار ہو، اور ہر اس شخص سے محبت ہم کرنے والے ہوں جس کو جو اللہ کی نگاہ میں محبوب ہے۔ ایک دعا میں یہ بات سکھائی گئی، دعائے حب ہے، محبت کی دعا ہے۔ یہ دعا سکھائی گئی کہ اللہ سے مانگے انسان، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے ہر اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو آپ کو محبوب ہے، اے اللہ میں آپ سے ان نیک اعمال کی محبت مانگتا ہوں جو آپ کو محبوب ہے۔ اور آگے یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، یہ بھی کہا کہ اللہ آپ جب مجھے وہ عطا کر دے جو مجھے محبوب ہے تو یا اللہ اس کو میرے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیں، اور جو چیز مجھے محبوب ہے مگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے اچھی نہیں ہے، یعنی اللہ کے علم کامل میں ہے کہ وہ میرے لیے اچھی نہیں ہے، تو جب وہ آپ مجھ سے لے لیں تو میری اس فراغت کے وقت کو اس کام میں لگا دیں جو آپ کو محبوب ہے۔ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبوب اعمال کی محبت سکھائی ہے، دیکھیے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہی لوگ اچھے ساتھی کے طور پر ہیں، یہی اچھے ساتھی ہیں۔ جنت کی نعمتیں نامکمل رہ جائیں اگر اچھا ساتھ وہاں نہ ملے۔ دنیا میں بھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی کے پاس سب کچھ ہو دنیا کی نعمتیں، مگر جو اس کے قریبی لوگ ہیں وہ اچھے نہ ہوں، اور ناچاکیاں ہوں، اختلافات ہوں۔ کسی گھر کی مثال لے لیں، گھر کے رہنے والے ان کا آپس میں جھگڑا ہو، مگر وسائل بہت کچھ دستیاب ہیں، تو کیا زندگی کا مزہ باقی رہ سکتا ہے؟ زندگی اچھی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح جنت کی نعمتیں جو کچھ وہاں بتائے، حور و قصور بتائے گئے، اور جس طرح سے وہاں پر باغات ہوں گے اور نہریں ہوں گی، وہ سب اپنی جگہ، مگر وہاں اچھا ساتھ مل جائے تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو بتایا کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ لوگ ہیں جنت کے ساتھی، اچھے ساتھی تو یہ ہیں۔ یہاں پر اکتفا کرتے ہیں، 4 رکعت ادا کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔